बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सौतेली माँ के डर से छत पर छुप गई जहाँ एक जिन ज्यादा सोया था। नींद से जागा तो मैं रो रही थी। वो देखते ही बोला, सुभान अल्लाह। मेरा नाम दिनेश है। मेरी जिंदगी का तारीख सफा जिसे मैं हमेशा के लिए अपनी याद से खुरच देना चाहती हूँ, मगर कुछ वाकयात हमारी जिंदगी में परछाई की तरह होते हैं, ना चाहते हुए भी साथ साथ चलते हैं। लाख कोशिश के हम उन्हें भुला नहीं पाते, उनसे पीछा छुड़ा नहीं पाते। मेरी जिंदगी का भी वो तारीख बाप जिसे बंद हुए बरसों बीत चुके हैं, मगर आज भी मैं खुद से सवाल करती हूँ कि अगर ऐसा ना होता तो क्या होता। दिनेश, बारिश आने वाली है, तार से कपड़े उतारकर अंदर ले जा। पता नहीं हकीम साहब अभी तक घर क्यों नहीं आए। मौसम बहुत खराब है, लगता है आज तूफानी बारिश होगी। ये कहते हुए अम्मी कमरे में चली गईं। मैंने तार वजह से रो रहा था। अम्मी ने उसे दवाई पिलाई और गोद में उठाकर उसे चुप कराने लगी। इतने में निदा और कासिम ट्यूशन से घर चले आए। उन्हें देखते ही अम्मी ने कहा, शुक्र है तुम लोग घर आ गए, मैं बहुत परेशान हो रही थी। दिनेश, बहन भाई को खाना गर्म करके दे, शाम होती जा रही है, मौसम बहुत खराब है, अगर लाइट चली गई तो पता नहीं कब आए। मैंने कहा, जी अम्मी। मैं किचन में चली गई। भाई और बहन ने बैग रखा, हाथ धोकर खाना खाने के लिए किचन में ही चले आए। मैंने खाना गर्म करके सालन प्लेटों में डाला ही था कि लाइट चली गई। अम्मी की आवाज आई, आए हाय कमबख्त, चली गई बिजली, पता नहीं अब कब आए। दिनेश, मोमबत्ती जला ले। मैंने कहा, जी अम्मी, जला रही हूँ। अम्मी बोली, बाहर तो गरज चमक शुरू हो गई है, नहीं आए तो हकीम साहब नहीं आए। 100 मरतबा उन्हें कह चुकी हूँ कि हकीम साहब। अम्मी बोली, बाहर तो गरज चमक शुरू हो गई है, नहीं आए तो हकीम साहब नहीं आए। 100 मरतबा उन्हें कह चुकी हूँ कि हकीम साहब मुझे सादा मोबाइल ही ले दें, बंदा खैर खैरियत तो पूछ ही लेता है, मगर मजाल है जो उनके कान पर जू रेंगती हो। मैं ही पागल हूँ जो खपती रहती हूँ। दिनेश, तू भी खाना खा ले, खाना खाओ और बिस्तरों में घुस जाओ क्योंकि बिजली अब नहीं आती। अगले ही लम्हे गरज चमक के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। छोटा भाई सो चुका था। अम्मी ने उसे बिस्तर पर लिटाया और बोली, शुक्र है सो गया। हमने खाना खत्म किया। मेरे छोटे बहन भाई अपने अपने बिस्तर में सोने के लिए चले गए। बाहर धुआंधार बारिश शुरू हो चुकी थी। मैं कमरे में आई और बोली, अम्मी, आपके लिए खाना ले आऊं? अम्मी ने कहा, नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा है। मैंने कहा, अम्मी, मौसम खराब होने की वजह से अब्बू कहीं रुक गए होंगे, आप परेशान। अम्मी खामोशी से बाहर बरसती बारिश को देख रही थी। मैं दोबारा किचन में गई, बर्तन धो कर रखे, मोमबत्ती कमरे में ले आई और अपने कमरे में चली गई। मेरे कमरे की खिड़की खुली थी। मैं खिड़की के करीब बैठकर बरसती बारिश को देखने लगी। मैं 6 साल की थी जब अम्मी हार्ट अटैक की वजह से दुनिया से चली गईं। अम्मी के दुनिया से जाने के बाद अब्बू दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि अम्मी और अब्बू की पसंद की शादी थी। अम्मी और अब्बू के दरमियान जो मोहब्बत थी, सारा खानदान उसका गवाह था। अब्बू अम्मी की नागहानी मौत से बहुत दुखी थे। खैर, जैसे तैसे 1 साल बाद खानदान वालों ने जबरदस्ती अब्बू की शादी करा दी। अब्बू की शादी तो हो गई, मगर मेरी सौतेली अम्मी अब्बू के दिल में मेरी अम्मी की मोहब्बत से हमेशा नाला रही। बहरहाल अब्बू ने हमेशा अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, बल्कि वो मेरी ख्वाहिशात को पस से पुश डाल देते थे। लेकिन मेरे सौतेले बहन भाई की ख्वाहिश जरूर पूरी करते ताकि अम्मी ये महसूस ना करें कि अब उन्हें या बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं। कासिम 4th क्लास में पढ़ रहा था और निदा 3री जमात। सबसे छोटा भाई 10 महीने का था। उसका नाम इब्राहिम है। मेरी उम्र 17 साल थी। अम्मी का रवैया मेरे साथ हमेशा ही सर्द रहा था और ये अब्बू भी जानते थे, मगर वो खामोश रहते और अम्मी की कड़वी बातों को भी खामोशी से पी जाते। 2 घंटे मुसलसल मूसलाधार बारिश होती रही। खुदा खुदा करके बारिश थमी तो थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। अम्मी ने फौरन मुझे पुकारा, दिनेश, बिजली आ गई है, अपने अब्बू का बिस्तर ठीक कर ले, वो आते ही होंगे। मैंने कहा, ठीक है अम्मी। मैंने अब्बू का बिस्तर ठीक किया। इतने में दरवाजे पर जोर जोर से ठीक कर ले, वो आते ही होंगे। मैंने कहा, ठीक है अम्मी। मैंने अब्बू का बिस्तर ठीक किया। इतने में दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं दरवाजा खोलने के लिए जाने लगी तो अम्मी ने कहा, रुक जा, मैं जाती हूँ, तेरे अब्बा आ गए हैं। अम्मी ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर दादा और बड़े चाचा खड़े थे। उन्होंने चारपाई उठा रखी थी।
दादा, बड़े चाचा, छोटे चाचा, खानदान के चंद बुजुर्ग और कुछ मोहल्ले वाले भी थे। बड़े चाचा ने चारपाई नीचे रखी। अम्मी ने कहा, अब्बा जी क्या है ये सब? हकीम साहब कहाँ हैं? मैं सुबह से उनकी राह देख रही हूँ। दादा रोने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर अम्मी के सर पर हाथ रख दिया। अम्मी पीछे हट गईं और बोली, क्या हो रहा है? चारपाई पर कौन लेटा है? बड़े चाचा ने चादर हटाई। अब्बू चारपाई पर ऐसे लेटे थे जैसे गहरी नींद सो रहे हों। बड़े चाचा ने कहा, मैंने अब्बू को उठाते हुए कहा, अब्बू उठ जाएं। अब्बू, आप हमें अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अम्मी तो सख्ते में ही चली गई थी। आम दिनों में अम्मी अब्बू के घर लेट आने पर इतनी परेशान नहीं होती थी जितनी आज परेशान हो रही थी। सुबह अब्बू के घर से जाने के 2 घंटे बाद से अम्मी बार बार यही कह रही थी कि हकीम साहब मुझे फोन खरीद कर नहीं दे रहे। आज फोन होता तो मैं हकीम साहब से कहती कि कम से कम आज तो घर जल्दी आ जाएं। पता नहीं आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हकीम साहब जल्दी घर आ जाते तो मैं उनके साथ अपनी बहन के घर चली जाती। मेरा दिल बहल जाता। हम पर तो एक तूफान गुजर गया। अब्बू के कुल हुए, चहलम हुआ। अम्मी बिल्कुल खामोश हो चुके थे। निदा और कासिम बहुत गमज़दा थे। अब्बू की अचानक जुदाई को वो कबूल नहीं कर रहे थे। अब्बू के बगैर मेरा क्या बनेगा? मैं करूंगी? 11 साल पहले अम्मी को खोया और आज अब्बू भी मुझे अकेला छोड़ गए। हमारे घर गम की काली चादर तनी हुई थी। बच्चों की आवाज कानों से टकरा जाती तो ठीक, वरना गहरी खामोशी रहती। ऐसा लगता जैसे अब्बू के जाने के बाद अम्मी मुझसे नाता ही तोड़ चुकी थी। अब्बू को दुनिया से गए 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन अम्मी कमरे में जोहर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करके फारिग हुई। अम्मी कमरे में आई और कहने लगी, बीनिश, रात के खाने पर बहुत खास मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए खाना तैयार करना है। एक तो तुम मेरे साथ रात के खाने की तैयारी करवाओ और उसके बाद अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। मैंने पूछा, अम्मी कौन आ रहा है? अम्मी ने कहा, रिश्ते वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। ये कहकर अम्मी कमरे से चली गई। अम्मी की बात सुनकर मैं तो साकित वहीं खड़ी रह गई। रिश्ते वाले? अम्मी मेरी शादी करना चाहती हैं। अब्बू के दुनिया से जाने के बाद वो मुझसे इतनी जल्दी तंग आ गई हैं। अम्मी की आवाज आई, बीनिश क्या करने लग गई हो? जल्दी आओ। मैं किचन की तरफ चल पड़ी। मैंने मैट्रिक अच्छे नंबरों से किया था। कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थी, मगर अम्मी ने मेरा कॉलेज में दाखिला ना होने दिया। फिर मैंने एफए का प्राइवेट इम्तिहान दिया और एफए भी अच्छे नंबरों से कर लिया, लेकिन इसके बाद मैं तालीम जारी ना रख सकी। अम्मी ने हमेशा यही कोशिश की कि जितना पढ़ लिया है वो काफी है, और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रही। मैं किचन में गई और बोली, अम्मी आप मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? वो बोली, इतनी जल्दी मतलब पूरे 17 साल की हो गई हो। तेरा बाप दुनिया से चला गया है, तुझसे छोटे तेरे बहन भाई हैं, किस किस को पालूंगी? तू अपने घर की हो जा, ताकि तेरी जिम्मेदारी से तो मैं फारिग हूँ। मैं खाना बनाने में अम्मी का हाथ बचाने लगी। मुझे जिम्मेदारी से तो मैं फारिग हूँ। मैं खाना बनाने में अम्मी का हाथ बचाने लगी। मुझे अब्बू की याद आ रही थी। मैं काम कर रही थी और मेरी आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे, मगर अम्मी ने एक बार भी आगे बढ़कर मेरे आंसू ना पहुंचे। मेरी दिल जोई न की। अम्मी ने खाने पीने का अच्छा एहतमाम किया था। कोरमा, कबाब, कोफ्ते, सलाद, आखिर में पुलाव को दम लगाया। मगरिब होने वाली थी। अम्मी ने कहा, चलो अब तुम जाकर तैयार हो जाओ, मगरिब के फौरन बाद मेहमान आ जाएंगे। मैं सर झुकाए चली गई। मैंने अपने कपड़े इस्त्री किए। मगरिब की अजानें शुरू हो चुकी थी। मैंने वजू करके नमाज अदा की और अल्लाह से रो रो कर अपने अच्छे कल के लिए ढेरों दुआएं की। नमाज के बाद मैंने कपड़े पहने। अम्मी ने अपनी हल्की ज्वेलरी लाकर मुझे दी कि ये भी पहन लो और लिपस्टिक लगा लो। अम्मी के हुक्म के मुताबिक मैंने खुद को तैयार कर लिया। थोड़ी ही देर में मेहमान आ गए। मेहमान आ गए। अम्मी ने दरवाजा खोला और बोली, अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। माशाल्लाह, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। जमशेद बेटा नहीं आया? आंटी ने कहा, नहीं, वो शर्मीला बहुत है। उसने कहा कि आप लोग खुद ही चले जाएं। अम्मी बोली, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सादतमंद बच्चा है। आंटी ने कहा, जी वो तो है। अम्मी बोली, आप लोग अंदर आ जाएं। अम्मी उन्हें अपने कमरे में ले गईं। अंकल और आंटी थे, यकीनन लड़के के माँ बाप होंगे। मैं अपने कमरे की खिड़की से छुप कर उन्हें देख रही थी। अचानक अम्मी की आवाज आई, विनेश। मैंने चौंक कर अम्मी की तरफ देखा। वो बोली, क्या हुआ, डर क्यों गई हो? मैंने नहीं में सर हिलाया। अम्मी ने कहा, चलो लड़का नहीं आया है।
اس لیے زیادہ پریشان ہونے یا شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. کھانا لے کر آؤ اور ٹیبل پر لگاؤ. میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور امی چلی گئی. میں کچن میں گئی، کھانا برتنوں میں ڈالا اور کمرے کے اندر لے گئی. میں نے مہمانوں کو سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا. آنٹی نے کہا ماشاء اللہ کاشفہ، بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، مجھے تو بہت پسند آئی ہے. امی نے کہا جمشید بیٹا بھی آ گیا ہوتا تو اچھا ہوتا. آنٹی بولی اس کی آپ فکر نہ کریں، میرے بیٹے نے سب کچھ مجھ پر چھوڑا ہے. پھر آنٹی نے انکل کو کوہنی مارتے ہوئے کہا کیوں جی بتائیں نا. انکل بولے جی بالکل. آنٹی نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، اپنے پرس سے سونے کی انگوٹھی نکالی اور میری انگلی میں پہناتے ہوئے بولی کاشفہ آج سے بنش میری ہوئی. امی بولی جی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی. چھوٹے بہن بھائی برآمدے میں بیٹھے کھیل رہے تھے. امی کے کمرے سے گپ شپ اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں کہ بنش کے سسرال سے پیغام آیا ہے، اگلے جمعے سادگی سے بارات لے کر آئیں گے، نکاح کریں گے اور بنش کو رخصت کر کے لے جائیں گے. آپ لوگوں نے جس کو دعوت دینی ہے دے دیں اور اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ سادگی سے کریں گے. امی اس پیغام سے بہت خوش تھیں. بولی آپ سچ پوچھیں تو بنش کی قسمت اچھی ہے، لڑکا بی اے پاس ہے، پرائیویٹ کالج میں کلرک ہے. چلو آج پرائیویٹ نوکری کر رہا ہے، اللہ نے چاہا تو کل کو سرکاری نوکری بھی لگ جائے گی. بنش سے 4-5 سال ہی بڑا ہوگا، زیادہ عمر بھی نہیں ہے، اوپر سے ان لوگوں کا جہیز کا لالچ بھی نہیں ہے. آپ بتائیں ایسے آئیڈیل رشتے آج کل کہاں ملتے ہیں؟ صرف جہیز ہی مانگ لیتے تو یہ شادی کبھی نہ ہو پاتی. یہاں کمانے والا کون ہے جو جہیز جوڑے گا؟ عتیقہ پھپھو بولی اچھی بات ہے کاشفہ، دیکھنے میں تو سب اچھا ہی لگ رہا ہے، اللہ بچی کے نصیب اچھے کرے. امی کہنے لگی ہاں بالکل، اور لڑکی کا اپنا نصیب بھی تو ہوتا ہے، بندہ اپنی طرف سے تو اچھا ہی کرتا ہے. اسی دن رات کے کھانے پر امی نے ددیال اور ننیال کے سارے بزرگوں کو گھر بلا لیا اور ان کے سامنے سارا معاملہ رکھا. کچھ بزرگ تو اس رشتے پر راضی تھے جبکہ کچھ اس لیے ناراض تھے کہ سب کچھ خود طے کر لیا ہے تو ہمیں بلانے کی کیا ضرورت تھی. کافی دیر بحث چلتی رہی. بہرحال امی نے انہیں راضی کر لیا، اور رشتے ناراض بھی کتنی دیر رہتے ہیں. خیر میری شادی کی ذمہ داری سب بزرگوں نے آپس میں بانٹ لی. دادا نے مہمانوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری خود لے لی. بڑے چچا نے کہا بیٹی کا معاملہ ہے، بالکل خالی ہاتھ تو نہیں بھیج سکتے ورنہ لوگ کیا کہیں گے. مجھے فرنیچر دینے کی ذمہ داری بڑے اور چھوٹے چاچا نے لے لی، اور بھی گھر کا کچھ ضروری سامان دینے کی ذمہ داری خاندان کے کچھ اور بزرگوں نے لے لی. دادا نے سب کو تنبیہ کی جس نے جو دینا ہے پرسوں تک یہاں پہنچا دے تاکہ شادی سے پہلے ہم اپنی بیٹی کا سامان اس کے سسرال پہنچا دیں. جتنی ہماری حیثیت ہے اتنا ہی دیں گے، مگر بالکل خالی ہاتھ بیٹی کو رخصت کرنا ہماری بے عزتی ہے. میری شادی کے سارے انتظامات کر لیے گئے. جمعرات والے دن شام کے وقت بڑے چچا کا چھوٹا بیٹا عادل جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا گھر آیا، امی کے کمرے میں گیا اور ان سے باتیں کرنے لگا. میں بھی امی کے کمرے میں جانے لگی مگر ان کی باتیں سن کر باہر ہی رک گئی. عادل امی سے کہہ رہا تھا چچی آپ اس شادی کے لیے بہت جلدی کر رہی ہیں. امی بولی دیکھو بیٹا یہ عمر ہی ایسی ہے، جوانی میں کس کے قصے نہیں ہوتے، مگر شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور بنش کو اس کی ساس اور سسر خود لے جا رہے ہیں تو کیا وہ بنش کی ذمہ داری نہیں لیں گے؟ تم فکر مت، خود لے جا رہے ہیں تو کیا وہ بنش کی ذمہ داری نہیں لیں گے؟ تم فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوتا. جمعے کا دن آن پہنچا. جمعے کی نماز کے بعد میری بارات میں آنا تھا. امی نے محلے کی ہی ایک پارلر والی کو گھر بلا لیا تھا. وہ صبح 10 بجے ہی آ گئی. اس نے مجھے تیار کیا، دلہن بنایا. جمعے کے بعد بارات آ گئی. میرا نکاح ہوا. اس کے بعد مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا. کھانے کے بعد میری رخصتی ہو گئی. گھر سے رخصت ہوتے ہوئے میرا دل امی ابو کو یاد کر کے خون کے آنسو بہا رہا تھا. یہ کیسی رخصتی تھی؟ میرے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے نہ میری ماں زندہ تھی نہ میرا باپ زندہ تھا. مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے لاوارثوں کی طرح مجھے جلد بازی میں گھر سے نکالا جا رہا ہو. مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا اور گاڑی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی. تقریباً 20 منٹ کے بعد میرا سسرال آ گیا. گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی. میرے ساتھ میری وہی خالہ آئی تھی جنہوں نے مجھے 3 سال تک پالا تھا. میرے سسر نے گاڑی کا دروازہ کھولا. میرے شوہر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے. وہ گاڑی سے نکلے اور تیز تیز قدم اٹھاتے اندر چلے گئے. میں اور خالہ گاڑی سے باہر نکل آئے تھے. میری ساس نے فوراً مجھے بازو سے پکڑا اور میرے ماتھے پر
बोसा देते हुए बोली, माशाअल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए, मेरी बहू तो गजब ढा रही है। अम्मी मुझे पकड़े अंदर की तरफ चल पड़ी। मेरा बेटा बहुत थक चुका है, आज उसकी सुबह से ही तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन अपनी इतनी प्यारी दुल्हन को देखेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरी सास मुझे लेकर मेरे कमरे में चली आई। उन्होंने मुझे बेड पर बिठाया, मेरे सामने बैठ गई और बोली, बेटा मेरी दुआ है कि तुम इस घर के लिए बाबरकत साबित हो और मेरे बेटे को हमेशा खुश रखो, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। बस तुमने मेरे बेटे का दिल जीतना है, उसे खुश रखना है। जमशेद मेरा छोटा और लाडला बेटा है। बड़ा बेटा तो मुल्क से बाहर गया हुआ है, वही शादी करके वही सेटल्ड हो गया है। मैं चाहती हूँ कि मेरा छोटा बेटा हमेशा मेरे करीब रहे। तुम समझ रही हो ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो बोली, चलो अब तुम भी थकी हुई हो, इसलिए मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। ये कहकर वो कमरे से चली गई। उनके जाने के बाद खाला मेरे पास बैठ गई और बोली, बिनेश, आज से मुझे अपनी माँ की तरह समझो। तुम्हें कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, बिला झिझक मुझे फोन कर देना। अल्लाह करे कि तुम्हारी जिंदगी का ये सफर तुम्हारे लिए नेक साबित हो। मैं बस यही कहूंगी कि मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाना। तुम आराम करो, मैं अब चलती हूँ। ये कहकर खाला कमरे से चली गई। खाला के जाने के बाद मेरे शौहर कमरे में आए। उन्होंने सोने की अंगूठी मेरे सामने रखी और सोफे पर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गए। मैं हैरत से उसके अंदर सोने की अंगूठी थी। मैंने डब्बी दोबारा बंद की और उसे साइड टेबल पर रख दिया। मैं काफी देर बुद्ध बनी बैठी रही, फिर उसी तरह तकिए पर सर रख कर लेट गई थी। थकावट इतनी थी कि लेटते ही मुझे नींद आ गई। सुबह मेरी आंख खुली, मेरे शौहर मेरा बाजू हिलाकर मुझे जगा रहे थे। उठ जाओ बिनेश, उठ जाओ। मैं डर कर उठ बैठी। वो बोले, अपने जेवरात उतारो और अपना हुलिया दुरुस्त करके बाहर नाश्ते के लिए आ जाओ। मैंने कहा, जी अच्छा। ये कहकर वो अटैच बाथ में चले गए। मैं उठी, मैंने अपने जेवरात उतारे, उन्हें अलमारी में रखा। अलमारी से अपने कपड़े निकाले। इतने में मेरे शौहर बाथरूम से बाहर आ गए और कमरे से बाहर चले गए। मैं फ्रेश हुई, अपने लहंगे को समेट कर अलमारी में रखा। इतने में बड़ी खाला मेरे कमरे में आ गई और मेरा सादा लिबास देखकर बोली, अरे बिनेश, ये क्या पहन रखा है? तुम नई नवेली दुल्हन हो, खुद को दुल्हन की तरह सजा बनाकर रखो। मैंने कहा, खाला ये कपड़े हल्के फुल्के हैं। वो बोली, दफा करो हल्के फुल्के को, यही तो चंद दिन है कि दुल्हन की तरह बन संवर कर रहो, फिर यही हल्के फुल्के कपड़े पहनकर घर के काम ही तो करने हैं। खाला ने अलमारी से भारी काम वाले कपड़े निकाले, मुझे दुल्हन की तरह तैयार किया। बाहर अम्मी ने हमारा नाश्ता भिजवा दिया था। नाश्ते के बाद मेरे शौहर ने हमें घर पहुंचाया। मैं 3 दिन मेहमानों की तरह घर रही। खाला भी मेरे साथ रही। खाला ने सिर्फ मुझसे इतना कहा, बिनेश, तुम्हारा शौहर पढ़ा लिखा है, खुश शक्ल है, मगर मैंने महसूस किया है कि उसका लहजा बहुत सर्द है। शायद मेरा वहम हो, लेकिन मेरा बच्चा, मेरी एक बात याद रखना, मुझसे कभी कुछ न छुपाना। मेरी बहन की एक ही निशानी है। मैं नहीं चाहती कि जिंदगी के इस मुश्किल सफर में मेरी भांजी को माँ की कमी महसूस हो। इब्तदाई रस्में पूरी हुई और जिंदगी मामूल पर आ गई। मेरे शौहर बिला जरूरत मुझसे बिल्कुल बात ना करते। मेरी सास भी ये सब देख रही थी, मगर वो कोई ना कोई बहाना करके हंस कर टाल जाती। उनकी बस एक ही बात होती, तुम परेशान मत होना, मेरा बेटा ऐसा ही है। लेकिन परेशान कैसे ना होती? मेरे शौहर और मेरे बीच फासले बहुत ज्यादा थे। हम एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में 2 अजनबियों की तरह रहते। एक दिन मेरे शौहर ड्यूटी से आए, बहुत थके हुए लग रहे थे। वो आते ही ये कहकर बिस्तर पर लेट गए कि मुझे कोई ना हिलाए, बहुत थका हुआ हूँ और नींद आई हुई है। मैंने सोचा कि उन्हें कहूँ खाना खाकर सो जाएं। जैसे ही मैं उनके पास गई, मैंने उनके कंधे पर हाथ रख दिया और बोली, खाना खाकर सो जाएं। उन्होंने पलटकर मेरी तरफ देखा। वो उठकर बैठे, मुझे जोर से थप्पड़ मारा और बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे करीब आओ? आइंदा ये गलती मत करना। इसके बाद वो उठे, उन्होंने मेरी कलाई पकड़ी, मुझे खींचते हुए कमरे से बाहर धक्का दे दिया। सामने मेरी सास खड़ी देख रही थी। मेरे शौहर ने उनसे कहा, अम्मी, अपनी बहू का इंतजाम किसी और कमरे में कर दें। जब से ये इस घर में आई है, मैं सोफे पर सो कर थक चुका हूँ, मुझे ये दोबारा इस कमरे में नजर न आए। ये कहकर उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपने गाल पर हाथ रखे फर्श पर गिरी हुई थी। मेरी सास थोड़ी देर तो खामोशी और हैरत से मुझे खड़ी देखती रही, फिर अपने कमरे में चली गई। मैं उठी और किचन में चली गई। किचन में ही एक कोने में बैठकर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई है।
ایک بات تو طے تھی، میرے شوہر کو شروع سے ہی مجھ میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اگر ایسا ہی تھا تو انہوں نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ میری زندگی برباد کرنے کا انہیں کیا حق تھا؟ نہ جانے کب تک سسکیاں لیتی میں وہی فرش پر ہی سو گئی۔ اٹھو بنیش، شام ہو گئی ہے۔ میری ساس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری ساس نے چائے کا برتن چولہے پر رکھا اور بولی، شام کے کھانے کی تیاری کرنی ہے۔ میں اٹھی اور کچن سے باہر چلی آئی۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا، اتنے میں میری ساس نے کہا، جمشید کے کمرے کے پاس والے کمرے میں فی الحال شفٹ ہو جاؤ، جمشید چلا گیا ہے، کمرے کی صفائی کرو اور اپنا سامان وہاں شفٹ کر لو۔ میں نے کہا، امی اگر جمشید مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے تو آپ نے زبردستی میری شادی ان سے کیوں کرائی؟ میری ساس نے غصے میں میری طرف دیکھا اور بولی، اس لیے کرائی تاکہ وہ اسے بھول جائے جس کے عشق میں وہ پچھلے کئی سال سے پاگل ہے۔ اس لیے کرائی کہ میں اس کی وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اچھی سی لڑکی لے آؤں گی جو اس کا دل جیت لے گی۔ آہستہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ مشکل سے آتی ہے، وہ کسی اور کو کیا خوش رکھے گی؟ ارے کلموہی، نہ تجھ میں شوخی ہے، نہ ادائیں ہیں، نہ تیری آنکھوں سے محبت جھلکتی ہے، وہ تیرے ساتھ کیا خوش رہے گا؟ چل دفع ہو یہاں سے۔ میری ساس نے مجھے اتنی زور سے ڈانٹا کہ میں ڈر گئی۔ میں خاموشی سے کمرے کی طرف چل پڑی جہاں میں نے اپنی تنہائی کاٹنی تھی۔ میں نے کمرے کی صفائی کی، اپنا سارا سامان کمرے میں شفٹ کیا۔ کچن میں آئی تو میری ساس کھانا تیار کر چکی تھی۔ کہنے لگی، کھانا بن چکا ہے، اب تو صرف سلاد کاٹ لے۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی خلاؤں میں گھور رہی تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ساس کی باتیں میرے کانوں سے گونج رہی تھی کہ نہ مجھ میں شوخی ہے، نہ ادائیں ہیں، نہ میری آنکھوں سے محبت جھلکتی ہے۔ شاید وہ درست تھی، مگر مجھ میں یہ سب کیسے آتی؟ ماں کی جدائی اور پھر سوتیلی ماں کی بے رخی نے کبھی شوخ و چنچل ہونے ہی نہیں دیا۔ ایک مسکراہٹ تھی جو ابو کے جانے کے بعد اگر میری سوتیلی ماں مجھے اپنے بچوں جیسا پیار دیتی تو شاید میں سنبھل جاتی، میری طبیعت میں اتنا روکھا پن نہ ہوتا۔ مگر انہوں نے تو ابو کے جانے کے بعد مجھے گھر سے نکالنے میں دیر نہ کی، بلکہ میرے دل کی آواز ہی نہ سنی کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ ایسے میں میرے چہرے پر مسکراہٹ کہاں سے آتی؟ سسرال آئی تو شوہر نے کسی فالتو سامان کی طرح اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دیا۔ اب ان حالات میں عورت چاہے مرد کے لیے اہمیت رکھتی ہو یا نہیں، مرد کا دل جیتنے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہوتی ہے۔ آخر چند دن بعد مجھ پر انکشاف ہوا کہ میرے سسر اور ان کے چھوٹے بھائی اکٹھے کاروبار کرتے تھے۔ کاروباری معاملات میں دونوں بھائیوں کے درمیان انبن ہو گئی اور بات لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی۔ میرے سسر کے بھائی کے مطابق کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا، جبکہ میرے سسر کے مطابق ان کا بھائی انہیں دھوکہ دے رہا تھا۔ نہ جانے قصور کس کا تھا۔ آخر چند دن بعد مجھ پر انکشاف ہوا کہ میرے سسر اور ان کے چھوٹے بھائی اکٹھے کاروبار کرتے تھے۔ کاروباری معاملات میں دونوں بھائیوں کے درمیان انبن ہوئی اور بات لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی۔ میرے سسر کے بھائی کے مطابق کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا، جبکہ میرے سسر کے مطابق ان کا بھائی انہیں دھوکہ دے رہا تھا۔ نہ جانے قصور کس کا تھا، مگر لگنے والی اس آگ کو کسی نے بجھانے کی کوشش نہ کی، بلکہ ہر کوئی صاحب حیثیت جلتی پر تیل کا کام کر رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غلط فہمی دو بھائیوں کو دشمنی تک لے آئی۔ میرے شوہر جمشید اور ان کے چچا کی بیٹی کرن ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اگر کسی کا زیادہ نقصان ہوا تو وہ نقصان میرے شوہر اور کرن کا تھا۔ سب کو ہی علم تھا کہ جمشید اور کرن ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا جمشید کے چچا نے جمشید کو سختی کے ساتھ تنبیہ کی کہ وہ کرن کو بھول جائے اور اس دروازے پر دوبارہ کبھی نہ آئے۔ مگر محبت کب کسی کی مانتی ہے؟ جمشید نے خفیہ طور پر اپنی کزن کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا تھا۔ وہ اسے کورٹ میرج کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کرن کورٹ میرج کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ تایا اور تائی کو بنا کر ہمارے گھر لے کر آؤ، لیکن میری ساس نے وہاں جانے سے صاف صاف انکار کر دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ وہ کسی صورت کرن کو بہو تسلیم نہیں کرے گی۔ میری ساس نے فوراً بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ وہ بیٹے کی شادی کر دے گی تو بیٹا سب کچھ بھول جائے گا اور پیچھے ہٹ جائے گا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کبھی کبھی محبت کی آگ سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ میرے شوہر نے خود کو تنہا کر لیا تھا کیونکہ انہیں نہ ماں سمجھنے کے لیے تیار تھی نہ محبوبہ، لیکن کرن کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ ایک بہادر لڑکی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ شادی کرے گی تو جمشید کے ساتھ ہی کرے گی اور ساتھ ہی جمشید کو بھی پابند کر دیا تھا کہ اپنے ماں باپ کو بھی راضی کرے۔ اب نہ جانے وہ اس خاندانی دشمنی کو ختم کرنا چاہ رہی تھی یا ہر حال میں اپنا سر اونچا رکھنا چاہتی تھی، نہیں معلوم۔
میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں ایک بے سہارا اور کمزور لڑکی جمشید کے لیے کیا کر سکتی تھی، تو میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے موقع دیکھ کر اپنے شوہر سے بات کی۔ بھلے وہ مجھ سے بات نہ کرتے تھے لیکن انتہائی بے رخی سے میری بات سن لیا کرتے تھے، پھر چاہے وہ جواب دیں یا نہ دیں ان کی مرضی ہوتی تھی۔ بہرحال ایک دن وہ شام کے وقت گھر آئے، میں ان کے کمرے میں چلی گئی اور بولی، آپ کے کمرے میں آنے کے لیے معذرت چاہتی ہوں لیکن میں نے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ انہوں نے دوسری طرف منہ پھیر لیا مگر میں بولتی گئی، آپ کا مجھ سے یوں ناراض ہونا بنتا نہیں ہے کیونکہ آپ دل کے ہاتھوں مجبور ہیں اور میں نصیب کے ہاتھوں۔ میں کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کروں گی، ایک کونے میں چپ کر کے پڑی رہوں گی۔ امی کہتی ہے کہ میں چپ کر کے پڑی رہوں گی، امی کہتی ہے کہ میں شوخ چنچل نہیں ہوں، مجھ میں ادائیں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں زندگی نہیں جی رہی، صرف وقت گزار رہی ہوں، مگر میں دل سے چاہتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی جئیں، آپ کرن سے شادی کر کے اسے گھر لے آئیں۔ میرے شوہر نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولے، کیا تمہیں کرن کے یہاں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ میں نے کہا، فرق اسے پڑتا ہے جس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے نکل آئی۔ میرے گھر کا دروازہ کون سا میرے لیے کھلا تھا؟ بہتر تھا کہ میں چپ کر کے ایک کونے میں پڑی رہتی، سر پر چھت تو تھی، کیا معلوم اسی طرح میرے شوہر مجھ سے راضی ہو جاتے۔ رشتے قربانی مانگتے ہیں تو میں قربانی کی پہل کر چکی تھی۔ میرے شوہر نے کرن کے ساتھ رابطہ تیز کر دیا اور اسے منانے کی سر توڑ کوششیں کرنے لگے۔ آخر 2 ہفتے کی مسلسل کوشش کے بعد میرے شوہر چچا کے گھر چلے گئے۔ کرن گھر پر اکیلی تھی۔ جمشید اسے کورٹ میرج کے لیے راضی کرنے لگنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک بار شادی ہو گئی تو سب مان جائیں گے، میں سب کو منا لوں گا، جب تک شادی نہیں ہوتی سب ہمیں اپنی مرضی کے مطابق دبانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اتنے میں جمشید کے چچا اتفاق سے اچانک گھر چلے آئے۔ وہ جمشید کو کرن کے ساتھ دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے اور جمشید کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگے، مگر جمشید بھی فیصلہ کر کے گیا تھا۔ انا کی جنگ میں اکثر انسان ہار جاتے ہیں اور انا جیت جاتی ہے۔ جمشید نے کرن کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، چچا آج آپ جو کچھ بھی کر لیں، آج میں کرن کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ دیکھ کر چچا کا خون کھول اٹھا، وہ اپنی بندوق نکال لائے۔ کرن نے چیخنا چلانا شروع کر دیا مگر ان کے غصے نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ جمشید اپنے سگے چچا کے ہاتھوں دنیا سے چلا گیا۔ انا کی ایک کہانی ختم ہوئی مگر نسلیں تباہ کر گئیں۔ ہمارے گھر میں صفے ماتم بچھ گیا، آنسو تھے کہ خشک ہی۔ میں نے تو چاہا تھا کہ جمشید اور کرن ایک ہو جائیں، شاید اسی طرح میں اپنے شوہر کے دل کے کسی کونے میں تھوڑی سی اپنی جگہ بنا لوں، مگر یہ تدبیر بھی الٹی پڑ گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا شوہر اناؤں کی جنگ میں ہار جائے گا۔ میرے شوہر کے قل ہوئے سارے مہمان چلے گئے۔ میری ساس شاید مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن میرے سسر نے انہیں چپ کرا دیا۔ میرے عدت کے دن شروع تھے۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد میری ساس جو پہلے سے ہی بری طرح رو رہی تھی میرے سسر پر برس پڑی، آپ نے اس بدبخت کو جانے کیوں نہیں دیا؟ اچھا بھلا اس کی خالہ اسے لے کر جا رہی تھی۔ میرے سسر بولے، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ صرف تمہارا بیٹا اس دنیا سے نہیں گیا، اس کا شوہر بھی اس دنیا سے گیا ہے، اس کی عدت کے دن ہیں تو کیا میں اسے گھر سے نکال دوں؟ میری ساس بولی، ہاں نکال دیں، یہ منحوس ہے، اسے پیدا کرنے والی اس کی ماں دنیا سے چلی گئی، اس کا باپ چلا گیا۔ ارے اس کی سوتیلی ماں سمجھدار تھی کہ اس نے جلدی سے گھر سے نکالا، میں تو اسے اپنے گھر روشنی بنا کر لائی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ میرے بیٹے کو ہی کھا جائے گی؟ میرے سسر بولے، خدا کا واسطہ حلیمہ، تم کیسی دقیانوسی باتیں کر رہی ہو؟ اس لڑکی کی حالت تو دیکھو، تمہارے بیٹے نے ایک دن اسے اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا۔ میں تمہیں منع کرتا رہا کہ جو تمہارا بیٹا کر رہا ہے اسے کرنے دو، پرائی بچی کی زندگی برباد مت کرو، مگر تم نے میری ایک نہ مانی۔ اب تم مزید خدا کی ناراضگی مول مت لو۔ یہ سنتے ہی میری ساس آگ بگولا ہو گئی۔ میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے باہر لے جاتے ہوئے بولی، میں تجھے یہاں رہنے نہیں دوں گی، منحوس، چل نکل میرے گھر سے۔ میں اپنی ساس کی منت کرنے لگی، امی خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں بے قصور ہوں۔ میرے سسر نے یہ دیکھا تو وہ بھی ہمارے پیچھے بھاگتے چلے آئے۔ میری ساس نے باہر کا گیٹ کھولا، اس سے پہلے کہ وہ مجھے گلی میں دھکا دیتی، میرے سسر نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، بس کر دو حلیمہ، بس کر دو، ہم سب کو تماشا مت بناؤ۔ انہوں نے گیٹ بند کر دیا، میرا ہاتھ ساس سے چھڑایا اور بولے، بینش تم اندر اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ یہ گھر میرے لیے مسافر خانہ ثابت ہوا تھا۔ یہاں رہنے کی میری مدت ویسے تو پوری ہو چکی تھی، سسر کی ٹیک کی وجہ سے میں یہاں اپنی عدت پوری کر رہی تھی۔ میری ساس کا بڑا بیٹا جو باہر ملک رہتا تھا اور جنازے پر بھی نہیں آ سکا تھا، وہ بھی صبح شام فون کر رہا تھا۔ اس نے میری ساس سے کہا کہ میرے پاس آ جائیں، وہاں رہ کر کیا کرنا ہے،
بھائی دنیا سے چلا گیا، رشتے ختم ہو گئے، اب یہاں کس کے لیے رکنا ہے؟ میری ساس بھی یہاں رکنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن میرے سسر نے کہا کہ بیٹا فوراً نہیں آ سکتے، 4-5 مہینے تو لگ ہی جائیں گے کاروباری معاملات سمیٹنے میں۔ بہرحال میری عدت پوری ہوئی ادھر میری ساس نے الارم دینا شروع کر دیا کہ اس لڑکی کو اس کے گھر بھیجیں اور مجھے میرے بیٹے کے پاس۔ میرے سسر نے میرا سامان اور مجھے میرے گھر پہنچا دیا۔ میں اپنے سسرال میں صرف 6 مہینے رہی تھی، 3 مہینے شادی کے اور 3 مہینے عدت کے۔ گھر پہنچی تو ایسی اجڑی حالت میں جو کبھی درست نہ ہو سکی۔ یہاں ایک اور امتحان میرا منتظر تھا۔ یقیناً میری سوتیلی ماں نے مجھے جلد از جلد گھر سے اسی لیے نکالا تھا کہ میں منحوس تھی، لیکن میں تو لوٹ کر پھر یہاں آ گئی تھی۔ اب وہ میرے ساتھ کیا کرنے والی تھی اللہ جانتا تھا۔ میں نے گھر کے اندر قدم رکھا تو میری سوتیلی ماں نے مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ اس سے مجھے سمجھ آ گئی کہ میری سختیوں کا ایک دور ختم ہوا تو دوسرا شروع ہو گیا ہے۔ امی نے میرے جہیز کا سامان چھت والے کمرے میں رکھوا دیا اور مجھے بھی حکم دے دیا کہ نیچے اس وقت تک نہ آیا کرو جب تک ان کا حکم نہ ہو۔ مجھ پر منحوس ہونے کی ایسی چھاپ لگ چکی تھی کہ ہر کوئی مجھ سے ڈرنے لگا تھا، یہاں تک کہ خاندان والے بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہ کرتے، بلکہ اگر میں نیچے ہوتی اور کوئی مہمان آ جاتا تو خاص طور پر مجھے اوپر بھیج دیا جاتا، یا مہمان اتنے خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھتے کہ میں خود ہی چھت پر چلی آتی۔ چھت والے کمرے کی حالت کچھ خاص اچھی نہ تھی۔ کباڑ کا کافی سامان پڑا تھا جو میں نے کمرے سے باہر نکال کر رکھ دیا تھا۔ دن ہو یا رات تنہا اس کمرے میں پڑی رہتی۔ بہن بھائیوں سے بات کرنے کی اجازت نہ تھی، نہ ہی چھوٹے بھائی کو گود میں لے سکتی تھی۔ بڑی خالہ نے مجھے اپنے گھر لے جانا چاہا مگر ان کی ساس نے انہیں سختی سے منع کر دیا۔ وہ بھی پرانے خیالات کی مالک تھی، لہٰذا میری نحوست سے وہ اپنے گھر کو بچانا چاہتی تھی۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ میرے آنسو خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، جیسے آنکھوں میں کوئی ساتھی، مگر وقت نہ گزرتا۔ ایک دن چھوٹے بہن بھائی اسکول گئے ہوئے تھے اور امی بھی چھوٹے کو گود میں لے کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے چھت سے انہیں گھر سے باہر جاتے دیکھا تو نیچے چلی آئی، ابو کے کمرے میں گئی۔ ابو کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میں نے الماری کھولی، ابو کی واسکٹ پڑی تھی۔ میں نے ابو کی واسکٹ نکالی اور اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ بہت دن کے بعد خالی گھر ملا تھا، دل کر رہا تھا زور زور سے روؤں، شاید دل کو قرار آ جائے کہ اچانک میرے کانوں سے آواز ٹکرائی، وینش۔ میں نے چونک کر دیکھا، بڑے چچا کا بیٹا میرا کزن عادل کھڑا تھا۔ میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ عادل بولا، مت رو وینش، اٹھ جاؤ۔ میں کھڑی ہو گئی۔ وہ بولا، تمہارا قصور نہیں ہے، تمہارے نکاح سے ایک دن پہلے میں چچی کو یہی بتانے کے لیے آیا تھا کہ تمہاری شادی وہاں نہ کریں، کیونکہ اس لڑکے کا اپنی کزن کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، اور صرف افیئر ہی نہیں بلکہ یہ شادی بھی اس کی مرضی کے خلاف زبردستی کی جا رہی ہے۔ ایسے میں تمہارا مستقبل کیا ہوگا؟ مگر چچی نے میری ایک نہ مانی۔ میں نے کہا تھا کہ وہ کچھ دن انتظار کر لیں، اگر وہ تمہاری شادی جلدی بھی کرنا چاہتی ہیں تب بھی تمہارے لیے کہیں اور رشتہ دیکھتے ہیں، مگر وہ نہ مانی۔ انہوں نے ہر ذمہ داری کا بوجھ تمہارے اوپر ڈال کر تمہیں رخصت کر دیا۔ آخر کیا ہوا؟ تمہاری زندگی خراب ہو گئی۔ عادل یہ کہتے ہوئے میری طرف بڑھا۔ دیکھو بنیش، میں چاہتا ہوں کہ پیچھے سے آواز آئی، رک جاؤ عادل۔ عادل رک گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کمرے کے دروازے پر امی کھڑی تھی، وہ غصے سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ بولی، کس کی اجازت سے اندر آئے ہو؟ عادل پریشان ہو گیا اور بولا، چچی یہ میرے چچا کا گھر ہے، مجھے یہاں آنے کے لیے کسی کی اجازت نہیں چاہیے۔ امی چلائیں، تمہارے چچا اس دنیا میں نہیں رہے، اس لیے اگر میں گھر پر نہیں ہوں تو تمہیں باہر والے دروازے سے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ عادل بولا، چچی آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ امی چلاتے ہوئے بولی، میں اس گھر کی عزت کو خاک میں نہیں ملانا چاہتی، سمجھ گئے تمہارے سامنے جو معصوم صورت کھڑی ہے اس کی نحوست سے گھر کے گھر برباد ہو گئے، اب کیا تم برباد ہونا چاہتے ہو؟ عادل خاموش تھا، کچھ نہ بولا۔ وہ چند لمحے امی کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد امی میری طرف آئیں، انہوں نے ابو کی واسکٹ میرے ہاتھ سے کھینچ کر بیڈ پر پھینکی اور مجھے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے آئیں۔ میں نے کہا، امی خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں دوبارہ کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ امی نے میرے بالوں کو کھینچتے ہوئے کہا، تجھے غلطی کرنے کے لیے میں زندہ چھوڑوں گی، تب تو غلطی کرے گی نا؟ امی نے مجھے زمین پر دھکا دیا اور قریب رکھی چھڑی اٹھانے کے لیے لپکی کہ اسی اسنا میں اٹھی اور تیزی سے چھت کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں کمرے میں گھسی، میں نے دروازہ اندر سے بند کر کے کنڈی لگا دی اور امی بھی اوپر آ گئیں۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور بولی، کھول دروازہ، اب اندر کیوں چھپ گئی ہے؟ کھول دروازہ۔
تاکہ آج میں تیرا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں، مگر میں نے دروازہ نہ کھولا۔ امی نیچے چلی گئیں۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ میں وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کیا کروں، کہاں جاؤں، اس گھر کو چھوڑ بھی دوں تو کہاں جاؤں گی؟ اچانک ایک جن زیادہ نمودار ہوا اور بولا، سبحان اللہ۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں چلائی، کون ہو تم؟ یہاں کمرے میں کیسے آئے؟ میں اٹھی کہ دروازہ کھولوں کہ اتنے میں جنزادے نے آگے بڑھ کر میری آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ میری چیخ نکلتی مجھے نیند آ گئی۔ جب میری نیند سے آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک اجنبی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بولی، کیا تم ٹھیک ہو؟ اسے دیکھتے ہی میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے کہا، میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ عورت جگہ ہے۔ وہ عورت اٹھ کھڑی ہو گئی اور بولی، گھبراؤ نہیں، تم کوہ قاف میں جنات کے درمیان ہو۔ میں نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے اور پیچھے ہٹنے لگی۔ جنزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں تو انسانوں سے ڈرنا چاہیے، ہم نے تو ابھی تمہیں کچھ کہا ہی نہیں۔ میرا بیٹا تمہیں یہاں لے کر آیا ہے، اس نے مجھے تمہاری ساری کہانی سنائی ہے، ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، اور بس شاید اسی لیے اللہ نے تمہیں ہم سے ملایا ہے۔ تم خود کو پرسکون کرو، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گی۔ یہ کہہ کر جنزادی کمرے سے چلی گئی۔ یہ مٹی سے بنا ایک کچا کمرہ تھا، زمین پر قالین بچھا ہوا تھا، کمرے میں مٹی کے چند برتن پڑے ہوئے تھے۔ میرے پیچھے ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، میں جلدی سے اٹھی، کھڑکی سے باہر دیکھا۔ باہر جنات کے چند بچے کھیل رہے تھے۔ وہ کھیل میں اس قدر محو تھے کہ انہیں اپنے ارد گرد کی کوئی خبر نہ تھی۔ ان کے ہنسنے کی آواز خبر نہ تھی، ان کے ہنسنے کی آوازیں اور قہقہے ہر طرف گونج رہے تھے۔ میں ان کا معصوم بچپن دیکھ کر مسکرانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا، میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہی جنزادی اندر آئی، مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، چلو میرے ساتھ آؤ، تمہیں بہت اچھی جگہ لے کر جاؤں گی۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے ساتھ چل پڑی۔ ہم کمرے سے باہر نکلے اور ایک سمت میں چل پڑے۔ یہ جگہ بہت اچھی تھی، صاف ستھری، زمین پر نرم نرم گھاس اگی ہوئی تھی، جگہ جگہ پھول کھلے ہوئے تھے۔ کچھ دور اونچے اونچے درخت ایک قطار میں لگائے گئے تھے۔ ادھر ادھر کچھ جنات چل پھر رہے تھے۔ جنزادی مجھے لے کر ایک کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کمرے کا منظر بھی اندر سے پہلے والے کمرے جیسا تھا۔ سامنے جنزادی گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ میں تسبیح لیے پڑھ رہی تھی۔ تسبیح دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ مسلمان جن تھے۔ ویسے تو تمہیں بیٹھنے کی بجائے سونے کے لیے کہنا چاہیے، کیونکہ بہت عرصہ ہوا تم سکون کی نیند نہیں سوئی ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے نظریں جھکا لیں۔ وہ بولی دراصل ہمارا بیٹا تمہارے مکان کی چھت کے کمرے میں بہت دنوں سے رہ رہا تھا اور وہ تمہیں وہاں روتے تڑپتے دیکھتا۔ آخر اس نے مجھے بتایا اور میں نے تمہیں یہاں بلوا لیا۔ میں تم سے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتی تھی اور یہ بھی چاہتی تھی کہ تم اپنے دل کی باتیں مجھ سے کہو، کیونکہ تم بھی اپنے دل کی باتیں کسی سے کرنا چاہتی ہو۔ میں نے کہا، ہاں، مگر شاید مجھے اس کا حق نہیں۔ جنزادی بولی، جانتی ہو ہم اپنی مشکلوں پر قابو اپنے اعصاب کی وجہ سے پاتے ہیں۔ اعصاب اگر مضبوط ہوں تو آدمی بڑی سے بڑی آزمائش سے گزر جاتا ہے، اور اگر اعصاب کمزور ہوں تو آدمی خود سے ہی شکست کھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی صرف 2 میٹھے بول انسان کا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں، اور تمہیں 2 میٹھے بول کی ضرورت ہے جو تمہیں کہیں سے نہیں ملتے، اور اگر کہیں سے ملے تو ان کا راستہ روکا جاتا ہے۔ میں پہلے ہی بہت دکھی تھی، بولی میں کیا کروں، میں کیسے اپنی تقدیر بدلوں؟ جنزادی نے کہا، واپس جاؤ، اللہ کے ساتھ دل لگاؤ، اپنے معاملات اس کے سپرد کر دو، مگر اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں مایوس نہیں لوٹائے گا، کیونکہ یقین ہی ہر مشکل کو ختم کرتا ہے اور ہر رشتے کو بناتا ہے۔ اور عادل کی شکل میں نظر آنے والی روشنی کو پکڑ لو۔ عادل کا نام سن کر میں نے چونک کر جنزادی کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے تسبیح پڑھ رہی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ بولی، تم جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر وہ مجھے گلاب کا پھول پکڑاتے ہوئے بولی، یہ پھول سنبھال کر رکھنا، یہ کوہ قاف کا خاص پھول ہے۔ میں نے گلاب کا پھول لے لیا۔ جیسے ہی میں نے گلاب کے پھول کو سونگھا مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی میں چھت والے کمرے میں اپنے بیڈ پر سو رہی تھی۔ گلاب کا پھول میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جو کچھ میں نے دیکھا وہ خواب تھا یا حقیقت۔ میں نے گلاب کا پھول تکیے کے نیچے رکھا، کمرے سے باہر نکل آئی۔ نیچے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جھانک کر دیکھا، بڑے چچا آئے ہوئے تھے۔ نہ جانے ان کے اور امی کے بیچ میں کیا باتیں چل رہی تھیں کہ امی اونچا اونچا بول رہی تھی۔ آخر چچا نے کہا، دیکھیں بھابی، بینش کو تمام عمر اپنے گھر پر تو بٹھانا نہیں ہے، وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے اور میرا بیٹا عادل اسے پسند کرتا ہے۔
لہٰذا یہ بات یہیں ختم ہوئی. آپ بینش کو میرے حوالے کر دیں. اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح بھی میں خود اپنے گھر پر پڑھا لوں گا. لیکن امی انتہائی تکبر کے ساتھ کرسی سے کھڑی ہوئیں اور بولی، بینش آپ کے بھائی کی بیٹی صحیح، مگر وہ میری بیٹی بھی ہے، چاہے سوتیلی ہی ہو. میں اس کی شادی وہیں کروں گی جہاں میں چاہوں گی. آپ جلد از جلد عادل کا گھر بسانے کی سوچیں تاکہ وہ بینش کو بھول جائے. امی کی یہ بات سن کر مجھے جن زادی کی بات یاد آ گئی. عادل کی شکل میں نظر آنے والی روشنی کو پکڑ لو. مجھے جمشید اور کرن یاد آ گئے، جن کی صرف محبت ہی نہیں، زندگی بھی ان کے بڑوں کی انا کی نظر ہو گئی تھی. کرن بھی جمشید کو چاہتی تھی، مگر نہ جانے کس انا کی تسکین کی خاطر وہ جمشید کو مجبور کرتی رہی کہ وہ تایا اور تائی کو منا کر اسے گھر لے کر جائے. جبکہ جمشید کی ماں کی انا اس گھر میں جانے سے گریز کرتی تھی. جمشید ان دو اناؤں کے درمیان اپنی زندگی ہار بیٹھا. امی بھی میرے ساتھ وہیں کچھ کرنے لگی تھی. یہاں تو چچا خود عادل کا رشتہ لے کر آئے کھڑے تھے، اور نہ جانے امی اپنی کس انا کی تسکین کے خاطر اس رشتے کو ٹھکرا رہی تھی، یا وہ میری زندگی تباہ کرنے کا عزم کر بیٹھی تھی. مگر میں کرن نہیں بننا چاہتی تھی. چچا واپس جا رہے تھے. میں نے چھت سے ہی چچا کو آواز لگائی، چچا جان رک جائیں. میری آواز سن کر چچا رک گئے. میں سیڑھیوں سے نیچے کی طرف بھاگی. میں نیچے پہنچی اور بولی، چچا جان میں یہاں نہیں رکنا چاہتی، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں. یہ سن کر امی میری طرف لپکیں. بینش تم. مگر چچا نے امی کو کہا، بس بھابھی میں آپ کی عزت کر رہا ہوں، بس. یہ سن کر امی وہیں کھڑی رہ گئیں. چچا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹا تم اپنے کپڑے لے لو، تمہارا باقی سامان میں خود منگوا لوں گا. میں نے اپنے کپڑے پیک کیے اور چچا کے ساتھ ان کے گھر چلی آئی. 2 دن کے اندر چچا جان نے میرا نکاح عادل کے ساتھ پڑھوا دیا. عادل میری زندگی میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بن کر آیا. اسے بہت اچھی نوکری مل گئی. آہستہ آہستہ زندگی معمول پر آ گئی اور میں بھی ایک نارمل زندگی گزارنے لگی. احساس ہو گیا کہ میری سوتیلی ماں کی میرے لیے نحوست کی گردان انتہائی غلط تھی. عادل کے ساتھ میری شادی کو 4 سال بیت چکے ہیں. میرا ایک چاند جیسا بیٹا بھی ہے، لیکن میری سوتیلی ماں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے